चूनिया में मौसम सरमा शुरू होते ही देसी गुड़ बनाने का अमल शुरू। गुड़ बनाने का हुनर पंजाब के किसानों के पास सालों पुराना है और गुड़ पंजाब का कल्चर भी है। किसान देसी गुड़ और शक्कर तैयार कर रहे हैं, जिससे उनका रोजगार बहुत अच्छा चल रहा है। पाकपतन में स्कूल के असातिज़ा तलबा की तालीम और तरबियत खास तौर पर उनकी अखलाकी कदरों को संवारने में भरपूर कोशिश में है। फरोगे तालीम हमारा नस्बुलैन है। इन ख्यालात का इजहार प्रिंसिपल बूंगा हयात हाई स्कूल मोहम्मद तालिब शहजाद ने सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हसन अब्बास बुखारी से स्कूल विजिट के दौरान कहा। उन्होंने बताया कि MPA मियां फर्रुख मुमताज मानिका की खुसूसी काविश से बूंगा हयात स्कूल की अपग्रेडेशन करके इसे हाई स्कूल का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन हाई स्कूल के स्टाफ की तैनाती अभी तक मुकम्मल ना हो सकी, जिसकी वजह से तलबा तालीमी मसाइल का शिकार है। हेडमास्टर मोहम्मद तालिब शहजाद ने CEO एजुकेशन अब्दुल मजीद खान और महकमा तालीम के आला अफसरान से अपील की है कि स्टाफ की कमी को दूर किया जाए ताकि बूंगा हयात हाई स्कूल अपनी तालीमी कामयाबियों का सफर जारी और सारी रख सके। स्कूल के तालिबे इल्म मोहम्मद उमैर अली हसन, मोहम्मद आमिर जिया और दीगर ने मिडिल के इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन हासिल की। इस तरह हमारे स्कूल के तालिबे इल्मों की निसाबी सरगर्मियां भी काबिल सताइश है। मजीद देखते हैं प्रिंसिपल की हसन बुखारी से क्या गुफ्तगू हुई। जी, इस वक्त मैं बूंगा हयात हाई स्कूल में मौजूद हूँ। मेरे साथ तालिब शहजाद साहब प्रिंसिपल मौजूद हैं। इनसे जानते हैं स्कूल हाजा की कारकर्दगी के हवाले से मैट्रिक और 9th का रिजल्ट क्या रहा। जी सर। जी, हम बच्चों की स्टडी और उनकी तदरीस के हवाले से दिन रात कोशां हैं और बड़ी मेहनत करवा रहे हैं। हमारे असातिज़ा बड़ी मेहनत करवा रहे हैं असातिज़ा, जिसमें जो है ना हमारे 8वीं क्लास में भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं और 9th और 10th के हवाले से भी बच्चों ने नुमायाँ पोजीशनें हासिल की हैं। तो हमारे जो 8वीं इंटरनल एग्ज़ाम था उसमें मोहम्मद उमैर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की और अली हसन, खालिद हुसैन सेकंड और थर्ड रहे। जबकि हमारा जो 9th 10th का रिज़ल्ट है उसमें 9th में एक बच्चे ने 418 नंबर हासिल करके फर्स्ट पोजीशन हासिल की और जबकि 10th में ज़ियाउल कुद्दूस नामी बच्चे ने 376 नंबर हासिल किए। और हम फ़रोग़ तालीम, तदरीस और बच्चों के डिसिप्लिन और अखलाकियात के बारे में बहुत ही ज़्यादा संजीदा है और बच्चों की तालीम और तरबियत पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं और उनको संवारा जाए। और जी, CEO साहब जो अब्दुल मजीद खान बलोच साहब जो CEO साहब हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनका भरपूर ताउन है और वो भी बच्चों की और इदारे की फलाह व बहबूद के लिए बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जी, ये थे तालिब शहजाद साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। कैमरामैन टीम के साथ हसन अब्बास बुखारी, पाक। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज मोटरवे पुलिस खालिद महमूद की क़यादत में जोनल कमांडर मोटरवे नॉर्थ मोहम्मद यूसुफ मलिक ने रीजन अफसरान के साथ तकरीब में शिरकत की। सेक्टर कमांडर ता ज़ेरा इस्माइल खान, M14 फरहादुल्ला खान ने CPEC सेक्टर में शोहदा के लिए खुसूसी दुआ और परचम की सलामी दी। नए तैनात DSP हेडक्वार्टर कैसर खान की ज़ेर निगरानी सेक्टर ऑफिस में केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई। मोटरवे सालगिरह तकरीब में DSP हेडक्वार्टर कैसर खान के ज़ेर इंतजाम बैनर्स के साथ टोल प्लाजा पर गिफ्ट हैम्पर भी मुसाफिरों में तकसीम किए गए। रोड सेफ्टी का बड़ा स्टॉल दाऊद खैर प्लाजा पे लगाया गया और बच्चों में टाफियां, जूस भी तकसीम किए गए। आखिर पे शुरा और तमाम मकतबाए फिक्र के लोगों का सेक्टर कमांडर फरहादुल्ला खान ने शुक्रिया अदा किया और मीडिया अहबाब के साथ खुसूसी मुलाकात की। 26 नवंबर बवजह फैजाबाद धरने ये सरकारी तकरीब मुअख्खर करके आज मनाई गई। हुजरा शाह मुकीम यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें फोकल पर्सन डॉक्टर नसरीन अख्तर ने छाती के सरतान से बचाव के लिए न सिर्फ तालिबात बल्कि माशरे की तमाम खातून की दुरुस्त मालूमात तक रसाई की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इस हवाले से तालीमी इदारों में हेल्थ लिटरेसी को लाजमी करार देने की बात की। प्रोग्राम की मुंतजिम डॉक्टर निदा ने तमाम ख्वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक शऊर की बेदारी की अहमियत वाज़ेह की। उकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद के लिए मुंतजमीन की काविशों को सराहा और उनको हिदायत की कि वो इस आगाही मुहिम को कम्युनिटी तक भी लेकर जाएं। ब्रेस्ट कैंसर से शफायाब होने वाले एक खातून मिसिस रियाज ने भी सेमिनार में
شرکت کی اور اس بیماری اور اس کے علاج کے دوران درپیش مسائل کے حوالے سے بات کی۔ تقریباً 2000 خواتین میں پنک ریبن اور بریسٹ کینسر لٹریچر بھی تقسیم کیا گیا۔ پاکستان میں چھاتی کے سرطان پر کام کرنے والے ایک ادارے پنک ریبن پاکستان کے ڈیٹا کے مطابق ہر 9 میں سے 1 خواتین کو بریسٹ کینسر کا شدید خطرہ لاحق ہے، جبکہ اس بیماری سے ہر سال 40,000 خواتین جان کی بازی ہار جاتی ہیں۔ ہنگو میں صحافی اسرار الحق پر MNA ندیم خیال کے تشدد کے خلاف ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کا مظاہرہ ہنگو پریس کلب کے سامنے کیا گیا۔ کثیر تعداد میں صحافیوں کی شرکت۔ صحافی اسرار الحق کی زندگی کو MNA ندیم خیال کی طرف سے خطرات لاحق ہے۔ TUJ چیئرمین قاضی فضل اللہ صحافی اسرار الحق کو تحفظ دیا جائے، MNA سے پرامن رہنے کی ضمانت لی جائے۔ چیئرمین قاضی فضل اللہ ہنگو 5 دسمبر کو پشاور صحافیوں سے مل کر MNA ندیم خیال کے خلاف احتجاج کریں گے۔ چیئرمین قاضی فضل اللہ تحریک انصاف کے MNA ندیم خیال کے خلاف مظاہرین کی نعرے بازی۔ آزاد کشمیر کے پونچھ ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے۔ امیدواران کی دستبرداری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ غربی باغ سے آزاد امیدوار راجہ طاہر گلزار اور راجہ صغیر آزاد امیدوار راجہ عبد الرحمان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ ضلع باغ میں ریاستی جماعت مسلم کانفرنس اور تحریک انصاف کے خلاف PDM جماعتیں بھی متحرک ہو گئی۔ ضلع باغ کی 28 یوسیز میں 228 امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے امیدوار کے درمیان کئی یوسیز میں کانٹے کے مقابلے ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر باغ نے پولنگ کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ پاک پتن میں طلبہ کو معیاری تعلیم اور نصابی سرگرمیوں کے لیے گورنمنٹ ہائی اسکول ڈبئی کے اساتذہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پرنسپل خورشید احمد ڈھکو حکومت پنجاب اور CEO ایجوکیشن عبدالمجید خان بلوچ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے فروغ تعلیم اور بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ ان خیالات کا اظہار پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول خورشید احمد ڈھکو نے صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب سید حسن عباس بخاری سے اسکول وزٹ کے دوران گفتگو کیا۔ اس موقع پر سائنس ٹیچر نے بتایا کہ اس سال میٹرک کی 2022 کے امتحانات میں طالب علم جواد حسن نے اچھے نمبر حاصل کر کے اسکول کا نام روشن کیا۔ اسپورٹ انچارج کی محنت سے گورنمنٹ ہائی اسکول دبئی کے طالب علم بابر منظور کرکٹ ٹیم نے زون میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ پرنسپل خورشید احمد نے بتایا کہ اسکول کے طالب علم عامر سہیل نے انگریزی تقریری مقابلہ جات میں ڈویژن بھر میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول ڈبئی کے پرنسپل خورشید احمد ڈھکو صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں اسکول اعلیٰ کی کارکردگی اور بچوں کی مستقبل کے بارے میں کیا کہیں گے۔ سر سامنے۔ وعلیکم السلام۔ گورنمنٹ ہائی اسکول دبئی، جس میں میرے پاس تعداد جو ہے 351 ہے، اور بچوں کے جو رزلٹ ہیں وہ سارے رزلٹ اباؤ بورڈ ہیں۔ ہم سال جو ہے بورڈ کا 62% رزلٹ تھا اور ہمارا 72% رزلٹ تھا، اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی ہمارا اسکول جو ہے وہ نمایاں پوزیشن لیتا ہے۔ اس دفعہ زون میں کرکٹ کی ٹیم جو ہے اس نے ون کیا ہے، اور ہمارا جو ایسے رائٹنگ ہے اس میں ہمارا 10ویں کا جو طالب علم ہے اس نے ڈسٹرکٹ ٹاپ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ادبی پروگرام ہیں وہ بھی ہمارے ہوتے ہیں۔ ہمارا جو اسٹاف ہے وہ بہت محنتی اور لگن سے پڑھا رہا ہے، اور SMC والے اور علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بھی فلی کوآپریٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور CEO صاحب ہمارے جناب عبدالمجید خان صاحب جو ہیں وہ بھی گائے بگائے وزٹ کرتے ہیں ہمارا اسکول، اور ہمارے ساتھ فلی کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے ڈپارٹمنٹل انسٹرکشنز جو ہیں وہ آن لائن اور واٹس ایپ کرتے رہتے ہیں۔ جی، یہ تھے خورشید احمد ڈھکو صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ حسن عباس بخاری پاک۔ چریوٹ کے وسط اور پہاڑوں کے دامن میں واقع معروف صوفی بزرگ احمد ماہی المعروف سائیں سکھ سرکار، جو ثقافتی ورثوں میں شمار ہونے کے باعث شیش محل کے نام سے بھی شہرت کا حامل ہے، کہ سالانہ عرس 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے، جہاں ملک بھر سے زائرین اور عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جہاں امن، بھائی چارے، محبت کا عظیم پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر سجادہ نشین باؤ بشیر احمد کا کہنا تھا کہ
بابا احمد ماہی المعروف سائیں سکھ نے چینوٹ میں اپنا آستانہ بنایا اور اپنی زندگی میں شیش محل اور مزار کی تعمیر کروائی، جس میں ماہر کاریگروں نے عمارتی ہنرمندی کے جوہر دکھائے اور شیش محل تعمیر کیا۔ عرس تقریبات میں عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ منتظم شیش محل ڈاکٹر وقار احمد شیخ کا کہنا تھا کہ شیش محل میں عرس کی تقریبات کے موقع پر چراغاں کے ساتھ محفل کا سماع کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، جس سے دنیا بھر سے عقیدت مندوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے اور پوری دنیا کو امن، بھائی چارے، محبت کا عظیم پیغام دیا جاتا ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں واقع دربار سکھ سائیں جہاں لوگوں کو امن کا پیغام دیتا ہے، وہیں چینوٹ کی ثقافت کا آئینہ دار بھی ہے۔ بابا جی کا 34واں عرس آج 34 عرس کی آئی غسل خانی ہو رہی ہے، غسل دے رہے ہیں مہمان پورے پاکستان تو آ رہے ہیں بابا جی دے، اور لنگر دا انتظام ہے بابا اور انہاں دا مزار شیش محل انہاں تعمیر کروایا اور انہاں دے وچ موزن بابا جی سائیں سکھ کا 34واں سالانہ عرس جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ زائرین جو ہے وہ مختلف علاقوں سے، جمرہ سے، فیصل آباد سے، لاہور سے، کراچی سے، ملتان سے آئے ہوئے ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ زائرین کے لیے بہت سارا جو ہے کھانے کا انتظام بھی کیا گیا اور ان کی رہائش کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ مسلسل جو ہے محفل سماع وہ بھی یہاں پہ ہوتی ہے اور وہ مسلسل رات اور دن ہوتی رہتی ہے۔ ننکانہ صاحب ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار اور پرنسپل ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ رانا محمد طارق کے باہمی تعاون سے پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 ننکانہ صاحب کی جانب سے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ننکانہ صاحب کے تمام طلباء اور طالبات اور اساتذہ کے لیے 3 روزہ تربیتی ورکشاپ ریسکیو کیڈٹ کور فائر سیفٹی اور بیسک لائف سپورٹس کورس کے بعد کامیاب شرکا کے لیے تقریب تقسیم اسناد کا اہتمام بھی کیا گیا۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار مہمان خصوصی نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریسکیو سیفٹی آفیسر علی عمران، فائر انسٹرکٹر امیر علی، میڈیکل انسٹرکٹر عثمان اشرف، ووکیشنل انسٹرکٹر مزمل رفیق اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار نے کامیاب شرکا میں اسناد تقسیم کرتے ہوئے ان کی مزید حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے اپنے خطاب میں ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر کے ویژن ہر گھر میں تربیت یافتہ فرسٹ ایڈ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ تربیت یافتہ فرسٹ ایڈ کے ذریعے قیمتی انسانی جانوں کو بروقت طبی امداد سے بچایا جا سکتا ہے اور جانی اور مالی نقصان کو کم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کامیاب طلباء طالبات کو مبارکباد دی اور سیکھی گئی مہارتوں کو عملی زندگی میں بھرپور انداز میں استفادہ کرنے پر زور دیا اور کہا کہ یقیناً اس طرح کی معیاری تربیت اور مہارتیں والدین اور معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ پرنسپل ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ رانا محمد طارق نے کہا کہ پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا گزشتہ 12 سال سے باہمی تعاون برقرار ہے۔ ریسکیو انسٹرکٹر جب بھی ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آتے ہیں ہمیں ہر بار کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے ضلع ننکانہ صاحب کے تمام ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے طلباء اور طالبات کو تربیت یافتہ فرسٹ ایڈز بنایا۔ ہم تہہ دل سے مشکور ہیں اور محفوظ معاشرے کے قیام کے لیے ریسکیو 112 کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کل پونچھ ڈویژن میں میدان سجے گا۔ 3 دسمبر صبح 8 سے شام 5 بجے تک پولنگ ہوگی۔ کل کے ہونے والے انتخابات کے لیے 1873 پولنگ اسٹیشن، 2735 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ بلدیاتی انتخابی مہم اختتام پذیر ہے۔ پی ڈی ایم کی انتخابی مہم کی آخری کارنر میٹنگ سردار قمر زمان قاہرہ کے ہوم اسٹیشن امامیہ کالونی میں منعقد کی گئی، جس میں دونوں جماعتوں کے قائدین اور کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راجہ مشتاق منہاس نے کہا کہ باغ شہر کو سردار قمر زمان خان نے سنوارا ہے۔ یہ اسی شہر، اسی محلے کے باسی ہیں۔ باقی سب کے لیے شہر ایک ٹرانزٹ کیمپ کی طرح ہے جو صرف وقت گزاری کے لیے شہر آتے ہیں۔ سردار قمر زمان خان نے باغ میں ویمن یونیورسٹی قائم کر کے باغ کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن اب ہمیں مل کر ان تعلیم یافتہ نوجوانوں کے روزگار کا بھی بندوبست کرنا ہے۔
سردار قمر زمان خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ امامیہ کالونی میرا محلہ میری شناخت ہے، یہاں کے مکینوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، ان کا مجھے ووٹ دینا، سپورٹ دینا مجھ پر قرض ہے اور ان کی فلاح و بہبود، ان کے روزگار کا بندوبست کرنا مجھ پر فرض ہے اور میں اپنا فرض نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں۔ خواجہ مشتاق حسین جعفری امیدوار برائے بلدیاتی کونسل نے اپنے خطاب میں کہا کہ مجھے ٹکٹ دے کر سردار قمر زمان خان نے مجھ پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے، میں ہمیشہ اس پر پورا اتروں گا اور یہ سیٹ جیت کر انہیں تحفے میں پیش کروں گا۔ اہل محلہ کی اکثریت میرے ساتھ ہے اور ہم انشاءاللہ یہ سیٹ بھاری اکثریت سے جیتیں گے۔ تقریب سے خواجہ شبیر شمیم، خواجہ صغیر انصاری، سید مظاہر کاظمی، خواجہ سید شجاعت کاظمی اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ تقریب کے اختتام پر تمام مہمانوں کو عشائیہ دیا گیا۔